नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, हम जब भी बात करते हैं मुल्क की तरक्की की तो सबसे ज्यादा हम बहस कर रहे होते हैं गवर्नेंस के इशू को लेकर के मुल्क में इस वक्त गवर्नेंस के क्या हालात हैं और किस हद तक मजबूत सूरत हाल सामने हमारे है। हाल ही में हमने देखा उस पर बड़ा वावेला भी हुआ और ये वावेला आज तक हो रहा है। हुआ कुछ यूं कि गवर्नेंस के इशू को लेकर या गवर्नेंस को बेहतरी करने के लिए ISPR की एक प्रेस रिलीज जारी हुई और जिसके बाद सियासतदानों ने इस पर काफी एतराज भी किया और इस पर शोर भी मचाया। कुछ का ख्याल ये था कि गवर्नेंस के इश्यूज पर ISPR का मैंडेट नहीं है कि वो इस किस्म की बात करे। कुछ का ख्याल ये भी था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या ISPR या जिस जहां से ये प्रेस रिलीज आई उनका भी मैंडेट नहीं है कि वो वजीर आज़म को इस किस्म की हिदायत दे सके। इस पे ये बहस हो रही है और ये बहस जारी है, लेकिन मामला यहाँ पर खत्म नहीं होता। ठीक है, ये एक बहस है, आउट ऑफ द वे इस पे बात भी होगी। अभी कुछ इस हवाले से सजेशंस भी आ रहे हैं कि जी इन कैमरा सेशन बुला लिया जाए, एक जॉइंट सेशन बुला लिया जाए, लेकिन उससे बढ़कर क्या वाकई मुल्क में गुड गवर्नेंस है? मुल्क के जो इस वक्त सियासतदान हैं वो क्या वाकई उन्होंने अपने आप को मनवाया है? क्योंकि हम ये रुझान भी लोगों का देख रहे हैं, खासतौर पे जब बल्दियाती इंतखाबात के रिजल्ट्स हमारे सामने आए, स्पेशली पंजाब को लेके, जहां पे कहा जाता है कि जी जिसने पंजाब में हुकूमत कर ली उसने वफाक में हुकूमत कर ली। वहां पर आजाद उम्मीदवारों को बड़े अच्छे तरीके से पजीराई मिली है। लोगों का ध्यान, लोग ये कहते हैं कि जी आम जो अवाम है, जो एक आम आदमी है, उसका एतमाद खत्म होता जा रहा है सियासतदानों पे। सियासतदानों ने ऐसा क्या किया है? इस हवाले से हम बात करेंगे। बड़ी रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल पर्सनालिटी सब मेरे साथ मौजूद है और महमूद खान अचकजई साहब जो कि पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के सरबराह भी हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो बहुत शुक्रिया अचकजई साहब आपके टाइम का, क्योंकि मुझे पता है सेशन और सेशन के खात्मे के बाद बड़ा टाइम आप लोग का कीमती होता है, आपको अपनी वापस भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना पड़ता है। बात का आगाज मुझे करना तो आपकी उस स्पीच से है जो आपने पार्लियामेंट में की है। बड़े बबांगे दहल आपने दो शरीफों का जिक्र वहां पर किया, उसके बाद हम दीगर इश्यूज पे बात करेंगे। आपको लगता है कि इस वक्त मुल्क में ISPR की प्रेस रिलीज एक तरफ, इस वक्त मुल्क में एक गुड गवर्नेंस है? बहुत शुक्रिया आपका। आप यहाँ आई, अपनी बड़ी बहुत लंबी छोड़ी तमीद बांधी। पाकिस्तान के हालात ऐसे दिगरगों और इतने नाजुक हैं कि उसको अगर हम सही मामलों में से बहस करें उसका फायदे से ज्यादा नुकसान ज्यादा होगा। हम बुनियादी तौर पे वो लोग हैं जिन्होंने शुरू दिन पाकिस्तान से, जब पाकिस्तान बना, हमारी शुमाई किस्मत कहें या लोगों की शुमाई किस्मत कहें, कि हमारे बुजुर्गों ने यूनाइटेड इंडिया की आज़ादी के लिए फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया था। वो गुना अभी तक शायद हमारा नहीं मुआफ हो रहा। पाकिस्तान के हालात बड़े नाजुक हैं। मैं बहुत एहतियात से आ रहा हूँ। ये जो बात छिड़ी जिससे तूफान वफा हुआ, इससे एक दिन पहले जब हम पार्लियामेंट आए, मैंने डिप्टी स्पीकर चेयर में थे, मैंने कहा डिप्टी स्पीकर साहब हमारे खित्ते के हालात बड़े नाजुक हैं। हम रेडियो में सुनते हैं, पढ़ते हैं, हर जगह एक खतरनाक हालत है। मुद्दतों बाद रूस जंग में कूद पड़ा है। बहरे सफेद में अंग्रेजी में जिसे कैस्पियन सी कहते हैं, उसने जहाज लंगर अंदाज कर दिए, वहां से मिसाइल मार रहा है 2000 मील दूर। और उसके तैयारों ने मेरे ख्याल में एक महीने में हजारों से ज्यादा, पुतिन के अल्फाज ये थे, कई हजार ठिकानों पे उसने बमबारी की। इस्लामी दुनिया जिनसे उम्मीद की जा सकती थी, ईरान एक ताकत है गुजारे की, तुर्की एक ताकत है गुजारे की, पाकिस्तान को पे उम्मीद की जा सकती है एक ताकत है, उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ईरान एक कैंप में है, तुर्की दूसरे कैंप में है, तुर्की में धमाके शुरू हुए हैं। खुदा के लिए मैं यही कह रहा था बिस्मिल्लाह साहब से, मैंने कहा इन हालात में 4 चहेते वज़रा, 4 उनके ब्यूरोक्रेट बैठे होते हैं सिक्योरिटी की मीटिंग में, ब्यूरोक्रेट बैठे होते हैं, उनके फोटो आते हैं, वज़रा कहीं नजर नहीं आते। इन 4 वजीरों, 4 ब्यूरोक्रेट, 4 जनरलों की खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं हो सकती। मेहरबानी करें, टोटल विजडम के जरिए, कलेक्टिव विजडम के जरिए या तो हमें ब्रीफिंग दी जाए इन कैमरा कि क्या हालात हैं, या फिर सेनेटर उसको इजलास बुलाया जाए, इन कैमरा में ब्रीफिंग दे जाए और हमें बिल्कुल जिस तरह अपने बालों में कंघी करते हैं इस तरह वी शुड डिस्कस द इंटायर रीजन।
ایک تشکیل ہو. کیا آپ کا میں گلا یہ ہوا آپ سمیت, میرا گلا یہ ہوا جب کل اخباروں میں میں بات دیکھی تو جو ان کے خیال میں جو فکرے سینسیٹیو تھے اس کا ذکر خیر نہیں تھا کسی اخبار میں. اچھا زئی صاحب, آپ نے یہ اعتراض کیا کہ آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز تھی جس میں انہوں نے گڈ گورننس کا ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ گڈ گورننس میں بہتری لایا جائے, وزیر اعظم کو انہوں نے کہا کہ گورننس کے معاملات کو بہتر کیا جائے, آپ کہتے ہیں کہ آئین کے منافی ہے. دوسری بات آپ نے یہ بات کی کہ جی فورن پالیسی کو لے کر کہ وہ فورن پالیسی وہی آپ تسلیم کریں گے جو یہاں پر بنے گی, لیکن مجھے بتائیں کیا پاکستان میں کبھی بھی فورن پالیسی یہاں بنی ہے جہاں کہ آپ چاہ رہے ہیں؟ تو نہیں بنی, اس کے نتیجے میں ہماری حالت اب دیکھ رہے ہیں. فورن پالیسی کہاں بنتی آئی ہے؟ پارلیمانوں میں بنتی ہے, جہاں بھی ہمارے یہاں کہاں بنتی ہے؟ یعنی اگر آپ کو پتہ نہیں میں بتا دوں گا, اگر آپ کو پتہ ہے تو مجھے بار بار وہ کہتے ہیں ویسے بھی محمود پتہ نہیں کیا ہوا, ہمیں چھوڑتا نہیں. یہ نتیجہ نکلا. آپ وہی والی بات کریں جو حکومت نے ایک جواب دیا ہے کہ جی جو نیشنل ایکشن پلان کی بات کو لے کر تھا, جو گڈ گورننس کو تھا کہ جی گڈ گورننس ہماری پہلی ترجیح ہے, نیشنل ایکشن پلان پہ تمام ہی جو ادارے ہیں وہ مکمل کنسنسس کے ساتھ اس پہ کام کریں. حکومت کے جواب سے ہم مطمئن ہیں, اور کیا حکومت کو اس موقع پہ ایسا کوئی جواب دینا چاہیے تھا, بنتا تھا حکومت کا؟ میں جب بھی ملا ہوں اپنے دوستوں سے, یہ وہ کہتے ہیں اپنے کپڑے کی چوکوں میں مت ہو. میں جب بھی ملا ہوں میں نے اپنی بساط کے مطابق سخت ترین الفاظ میں یہ بات کی ہے, لیکن میں اس کو چوکوں پہ ڈول نہیں پیٹوں گا. اپنے ملک کے خلاف, اپنے لوگوں کے خلاف, یہ باتیں ہم ایک دوسرے کو بیٹھ کے کر سکتے ہیں, یہی باتیں ہم کر سکتے ہیں. ان حالات میں جس کی باتیں آتی ہیں تو اس کا بھی مفت میں بالکل ایک اجتحام آ گیا, ایسا جیسے کوئی آسمان گر پڑا ہے. نہیں, حکومت کا جواب آپ سمجھتے ہیں مؤثر تھا, دینا بنتا تھا, دینا چاہیے تھا؟ چونکہ پبلک کے لیے آپ نے ایک بات کی, آپ نے ایک بات پبلک کے لیے کی, آپ یہاں مجھے کچھ کہہ دیں شاید میں اس پہ ریئیکشن اس لیے نہ کروں کہ بچے یہاں آئی ہیں, میرے مہمان ہیں, کچھ کہہ دے پرواہ نہیں. اور اگر آپ کہیں جا کے اذان کریں کسی چوک میں پھر تو میرا حق بن جاتا ہے, ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ اگر وہ بی بی نے آپ کے خلاف لانی بات کی, اس کا کوئی جواب تو ہونا چاہیے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل کے بات کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن عوام میں اس کا کیا تاثر گیا؟ عوام میں یہ تاثر گیا کہ وہ حکومت جو دھرنے میں بھی اور دھرنے کے بعد بھی گلے پھاڑ پھاڑ کر یہ کہہ رہی تھی کہ دونوں ادارے جو ہیں, قومی ادارے اور عسکری ادارے, ایک پیج پر ہیں. عوام میں یہ بڑا کلیئر ہو گیا, یہ پرسیپشن کی جی دونوں ادارے ایک پیج پر نہیں ہیں. ہماری جو سول حکومت ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے, جو ہماری ملٹری ہے انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ایک پیج پر نہیں ہے. تو عوام میں یہ میسج نہیں گیا, اس کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جو بھی میسج گیا ہے, دیکھیں ہم کو اکٹھا کرنے کے لیے جو دستاویز ہے اس کا نام آئین ہے. اگر اس آئین کی خلاف ورزی سویلین حکومت کرے گی میں اس کا اپوز کروں گا. مجھے ایک بریک لینا ہے, لیکن بریک سے پہلے صرف ایک مختصر سی بات آپ سے جاننی ہے کہ کل جس طرح سے آپ نے اسپیچ کی اور آپ نے کہا کہ دونوں شریفوں کا آپ نے ذکر کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ اگر جو یہاں پر ایک شریف جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ایک پیج پر ہوں گے تو پھر ہم ان کی پالیسیز کو بھی مانیں گے, تمام چیزوں کو ہم لے کر چلیں گے, لیکن اگر ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو سویلین نواز شریف کے ساتھ ہم جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کم از کم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں دونوں ادارے. بات یہ, اگر اس دلیل کو ہم یوں لے لیں, ہم پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں تو میری تجویز نہیں بلکہ شرط یہی ہوگی کہ فوج پاکستان, جوڈیشری, آپ میڈیا, ہم سیاستدان, نواز شریف سمیت ہم نے اپنے عوام کو یہ وعدہ دینا ہوگا. ہم ایک پیج پہ ہو نہیں سکتے انٹل انلیس ہم اعلان نہ کر دیں کہ اس کنسٹیٹیوشن کی ہم نے احترام کرنا ہے. ابھی نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو اس کے خلاف میں آواز اٹھاؤں گا. میں اس کل کے پبلک اسٹیٹمنٹ کو اچھا آپ تو آواز اٹھائیں گے, لیکن میں ایک بریک لے لوں گی. بریک کے بعد مجھے جاننا یہ ہے کہ میاں نواز شریف جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے, بلکہ شیخ رشید صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جی اتنا مجبور وزیر اعظم کہ وہ اتنا لیٹا ہوا وزیر اعظم کہ اس پہ اب ترس آتا ہے. ایک مختصر سا بریک لینے, بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں پر ہم بات کریں گے کہ جی آپ نے اپنے ہاتھ خود ہی جھاڑے ہیں صرف اس لیے سوچ کے کہ جی آپ کی یہ کرسی بچی رہے, یا آپ کی وزارت بچی رہے, یا آپ کی جو پرائم منسٹرشپ ہے وہ بچی رہے, آپ کی حکومت بچی رہے, تو پھر آپ اس کا ذمہ دار دوسروں کو کیوں قرار دیتے ہیں. مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
جی نسیم، ویلکم بیک ٹو دا شو. بات کو یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. ہمارے ملک میں کوئی فورن منسٹر نہیں ہے چکزئی صاحب. ہمارے وزیراعظم نے امریکہ تک کا دورہ کر لیا. ہمارے وزیراعظم یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی کے سیشن میں چلے گئے. فورن منسٹر کوئی آپ کے پاس نہیں ہے. پھر جب ہم بات کرتے ہیں بڑے بڑے فیصلوں کی، جس میں ضرب ازد شامل ہے، جس میں کراچی آپریشن شامل ہے، اس میں آپ کا کہیں رول ہمیں نظر نہیں آتا. اس کی پھر تو یہ سیاستدانوں کی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کمیاں ہیں، ان کی کمزوریاں ہیں؟ میرے خیال میں زیادہ کام کرتی ہیں یا آپ بھول جاتی ہیں باتوں کو. ضرب ازد پہ تمام سیاسی پارٹیوں نے مل بیٹھ کے بڑے کڑوے گونٹ پیے ہیں. پیپلز پارٹی، فلانی پارٹی، مسلم لیگ، ہماری پارٹیاں، ایسی باتیں جن کو ہم عام حالات میں تصور بھی نہیں کر سکتے، چونکہ حالات خطرناک تھے، حالات خطرناک ہیں. تو ہم سب نے مل کے بالکل وہ تلخ گونٹ پیے جو ضرب ازد کے لیے، اس تمام پلان کے لیے چاہیے تھا. سیاستدانوں نے انگوٹھا لگا دیا. بالکل کنسنسس تو ڈیولپ ہوا تھا. کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا. اب یہ کام ان اداروں میں ایک خاص ادارے کا تھا، اس نے کرنا تھا. جی اگر لکھت پڑھت کا کام ہوتا آپ کرتی. ٹھیک ہے. اگر قانون کہیں ثابت کرنا ہوتا دنیا کی کسی عدالت میں، پھر کوئی جج چلے جاتے، وکیل چلے جاتے. یہ کام آپ نے کرنا تھا. آپ کے پیچھے ہم سب کھڑے تھے، ہم اب بھی کھڑے ہیں. اچھا صحیح صاحب، میں کام زیادہ بھی نہیں کرتی لیکن تھوڑا یاد رکھتی ہوں. جب آپریشن ضرب ازد جو ہے وہ شروع ہوا تو ایک پریس ریلیز آ گئی ہمارے سامنے کہ جی آپریشن ضرب ازد کا آغاز ہو گیا ہے. اور دوسرے دن وزیر اعظم جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں تشریف لائے اور انہوں نے باضابطہ طور پر اس کا اعلان کیا. تو پھر میں کس کو سمجھوں کہ کس کی طرح سے یہ واقعہ سب نے مل کے بات کی، سب نے مل کے بات کی. یعنی میں شاید وہ اظہار ہم دو آدمی کر سکے. میری والی شاید نوٹ نہیں کی گئی. میں نے قومی اسمبلی میں اظہار اس کا کیا کہ بھائی یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اگرچہ بہت وہ ہے اگینسٹ ہمارے جو پرنسپلز ہیں جمہوریت کے، لیکن مجبوری ہے ہم کر رہے ہیں. ربانی صاحب نے کہا تھا کہ پارٹی کی امانت ہے، میں دے رہا ہوں. بس ہم یہی اظہار کر سکتے تھے اور ہم کیا کر سکتے تھے. میں نے تو یہ کہا تھا کہ بابا اس طرح ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی رضا ربانی صاحب نے بڑا اسی پہ ہم قومی اسمبلی میں نے کچھ الفاظ استعمال کیے تھے سینٹ میں ربانی صاحب نے. لیکن وہ اضطراری حالت، اسلام میں شاید ایمرجنسی، اضطراری حالت میں آپ کو یہ پرمیشن بھی مل جاتی ہے کہ آپ بہت خطرناک گوشت بھی کھا لیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں تھا نا، یا آپ سمجھتے ہیں کوئی آپشن تھا؟ اسی لیے ہم نے کہا بسم اللہ، ہم نے دستخط کر دیا. ورنہ ہم خدا نخواستہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ خدا حافظ آپ جانے ہوئے. لیکن بعض اوقات کرنا وہ ہو گیا ہے، مسائل ہوں گے. اگر میں بہت احتیاط سے اس لیے جا رہا ہوں، حالات بڑے نازک ہیں. ورنہ گڈ گورننس اور پاکستان کافی ٹائم چاہیے. اس میں کوئی ادارہ یہ نہ کہے کہ وہ اس میں حصہ نہیں ہے. کیا NRO گڈ گورننس تھا؟ آگے نہیں بحث کرتے. واز اٹ اے گڈ ایگزامپل آف گڈ گورننس؟ آگے بڑھیے. ٹھیک ہے، بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی ہے، اس سے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. اچھا، میں بلوچستان پر بھی آؤں گی لیکن اس سے پہلے ذرا میں جب ہم سیاستدانوں کی باتیں کر ہی رہے تو مزید سیاستدانوں کی باتیں بھی کر لیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جی جو ہمارا سسٹم ہے، جس طرح سے ہمارا سیاستدان ایک الیکٹ ہو کر آتا ہے، وہ اس میں بڑے ریفارمز کی ضرورت ہے. ہمارے بڑا پیسہ چلتا ہے، بڑی چیزیں چلتی ہیں، بڑا اثر و رسوخ چلتا ہے. جو عوام کا اصل نمائندہ ہے، چونکہ اس کی جیب خالی ہوتی ہے اس لیے وہ اوپر نہیں آ سکتا. ایک تو یہ. دوسری چیز یہ کہ پچھلے 5 سال میں بھی ہم نے دیکھا اور ابھی بھی دیکھا، جو سیاسی پارٹیز کی اپنی منوپلی ہے، سیاستدانوں پر سے عوام کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے. جس کی واضح مثال جو میں نے ابھی انٹرو میں بھی دی تھی کہ جی جو بلدیاتی انتخابات کے جو پنجاب کا سندھ کا رزلٹ آیا، اسپیشلی پنجاب کو اگر ہم لیں تو لوگ زیادہ سے زیادہ اب اعتبار کر رہے ہیں آزاد امیدوار پر. اور یہی آگے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ تو ابھی بالکل انیشیل اسٹیجز پر ہے، آہستہ آہستہ یہی ہوگا. ناکامیاں، کمزوریاں، نااہلیاں سیاستدانوں کی کیا ہیں؟ دیکھیں، اس کا کھورا کٹھا بھی کھورا اور کھوٹا، کھرا اور کوٹا، اس کا معیار عوام ہے. آپ پارٹی بنا سکتے ہیں، بسم اللہ بنا دیجئے. میں بنا سکتا ہوں، بنا دیجئے. کوئی جرنیل سکتا ہے، بنا سکتا ہے، بنا دیجئے. گو ٹو دا پیپل، وہیں سے جواب مل جائے گا. میں بریک پہ جانے سے قبل ایک اور چیز آپ کے چھوڑ کے گئی تھی جو میں بھی بھول گئی. وزیر اعظم صاحب نے اپنے ہاتھ خود سے جھاڑ لیے.
کہا یہ جا رہا ہے کہ جی بڑے مجبور وزیر اعظم ہیں, ان کو کہہ دیا جاتا ہے وہ کر لیتے ہیں, ان کو بتا دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی کر لو. اس کی ایک واضح مثال کراچی آپریشن بھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی ایس سچ ول نہیں تھی, لیکن جنہوں نے کراچی آپریشن کیا انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو بتا دیا. وزیر اعظم صاحب میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نو کر سکے. تو کیا وزیر اعظم صاحب بھی اس وقت سرنڈر کیے ہوئے ہیں؟ وزیر اعظم محمد نواز شریف شاید وہ واحد آدمی ہے پرو اسٹیبلشمنٹ لوگوں میں سے, یا وہ لوگ جن کا متعلق اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا کہ ان کو ہم لے آئیں گے پھر یہ ہمارے مرضی پہ چلیں گے. میرے خیال میں واحد آدمی ہے, اس تاریخ اس لیے اسے معاف کر دے گی کہ ایک خاص موقع پہ پہنچ کے شریف آدمی سمجھ گیا کہ دس ناٹ دی وے. اگر اس ملک میں حکمرانی کرنی ہے دیٹ مسٹ بی تھرو ٹرانسپیرنٹ ڈیموکریسی, اور شاید اسی لیے ہی از انایکسیپٹیبل ٹو ہز اون پارٹی, شاید اسی لیے ہی از انایکسیپٹیبل ٹو یو اینڈ می اینڈ دوز. اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اس وقت اپنی پارٹی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے؟ میں یہ فتویٰ لگاؤں تو بری بات ہے, لوگ ناراض ہو جائیں گے. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اب یہ ہے پاکستان, میں اب بھی کہتا ہوں, آپ اس میں نہ پڑے, آئے اسے ٹرانسپیرنٹ جمہوری فیڈریشن آف پاکستان بنائیں. ہم گارنٹی دیتے ہیں پاکستان, ابھی ہم کہتے ہیں پاکستان کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں. کیا پاکستان میں خوشحالی آ سکتی ہے اگر ہم سائنس سے ہمارے تعلقات ایسے ہوں؟ کیا کوئی پاگل یہاں انویسٹمنٹ کرنے آئے گا؟ یہ افغانستان ہے, یہ انڈیا ہے. میں یہی رو رہا تھا, بھائی آئیے بیٹھیے, اگر ہم نے ان سے امن کا راستہ لینا ہے, یس اس کی اپنی وہ ہے ترجیحات ہیں, اپنی ترتیب ہے, اپنی لیفٹ رائٹ ہے, اور اگر ہم نے وہاں مداخلت یہاں فلانا یہ کرنا ہے, پھر بھول جائیے, نہ کیریڈور بنے گا, اچھا نہ یا کوئی پیسہ آئے گا. تو یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنے تعلقات بہتر کرنے ہیں افغانستان سے بھی اور بھارت سے بھی, تو اس میں تعلقات بہتر نہ کرنے میں ہرڈل کون ہے؟ آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو, مجھے تو پتہ نہیں ہے, آپ لاہور سے نزدیک رہتے ہیں ادھر ادھر, کوئی یہ نہیں کہتا کہ کمپرومائز. کون نہیں چاہتا کہ تعلقات بہتر ہو؟ کیا نواز شریف کی حکومت نہیں چاہتی, سویلین حکومت نہیں چاہتی, ہماری پارلیمنٹ؟ یار بری بات ہے بی بی, انڈیا سے یا افغانستان سے واپس ڈائلاگ شروع کرنا ہم جیسے غریب لوگ بھی کر سکتے ہیں. یار 3 پٹھانوں کو یہ ڈیوٹی دے دیں, وہ مودی اور آپ کے درمیان ڈائلاگ کرا دیں گے. تو کیوں نہیں دیتے میاں صاحب؟ میاں صاحب ایسا کیوں نہیں کرتے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں, یہ کوئی وہ مشکل کام نہیں ہے. ان کی طرف آج بھی بیان بڑا خطرناک تھا ان کی طرف سے کہ ہم جو لوگ ریل طاقت جن کے پاس ہے ان سے بات کریں گے. یہی بات برانداز مفتی کی آئی ہے, یہی بات برہمداغ بھٹی کی آئی. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں بھی جو ریل طاقت ہے وہ ایوانوں میں نہیں ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا. برہمداغ بھٹی کی تو میں بات کر رہا ہوں, میں تو کوشش کر رہا ہوں اپنے ایوانوں کی بات, میں اس ایوان کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں. ہم اپنے تحت یہ بات کر رہے ہیں, ہم آئین کی پاسداری کی بھی بات کرتے ہیں, اپنے اوتھ لیا ہوا ہے, پارلیمنٹ کی مضبوطی کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن انٹرنیشنل میڈیا کی, وزیر اعظم صاحب ابھی امریکہ کے دورے پہ تھے تو وہاں پر بھی یہ باتیں ہو رہی تھیں, اور کچھ جگہوں پہ تو یہ باقاعدہ طور پر مضمون بھی چھپے ہیں کہ جی اصل جو طاقت کا سرچشمہ ہے ان کا تو جو اب وزٹ ہوگا وہ نومبر میں ہوگا, جو کہ اب آنے والا ہے. تو اصل فیصلے کیا اب ہوں گے؟ یہ کس نے کہا؟ واشنگٹن پوسٹ میں اور ڈفرینٹ وہاں پر نیوز پیپرز میں وہاں پر یہ داریے اور یہ کالمز اور یہ وہاں پہ چھاپا گیا تھا کہ جو اصل طاقت کا سرچشمہ ہے وہ تو ابھی وزٹ کریں گے. تو اس وقت جو ہے وہ میاں نواز شریف کی بات کو اتنا یا تو سیریس نہیں لیا گیا تھا, یا ان کو مے بی کہ اس طرح سے بات کی گئی. جب ہم اس چیز کی باتیں کریں گے ہم نہیں, میں تو بات کر رہی ہوں امریکن میڈیا کی, یو ایس میڈیا کی. وہ لوگ جو بھی کریں یہاں بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, یہ اصل میں اپنی اس ملک کی ہمسب کی کر رہے ہیں جب ہم مسکین کی باتیں کریں گے. ٹھیک ہے, میں ایک مختصر سا بریک, مجھے اجازت دیجیے گا چکزئی صاحب, میں واپس آتی ہوں. نیشنل ایکشن پلان پہ بھی بات کروں گی, اس پہ بھی ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا کہ جی نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد نہیں ہوا. اور اس کے بعد میں بات کروں گی بلوچستان کی. آپ نے خود ابھی فرمایا برہمداغ بھٹی کے حوالے سے کہ جب ان سے بات ہوئی کہ جی ان سے بات کی جائے, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا ریسنٹ پاس میں بھی ہم نے دیکھا ابھی بھی کہ جی بڑے فرارز جو ہیں وہ سرنڈر کر رہے ہیں, بلوچستان کے حالات بڑے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. ان میں کتنی حقیقت ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور پھر اگین وہ جو ہم سینٹر آف گریوٹی والی جو بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ پاور آف گریوٹی والی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جو برہمداغ بھٹی نے کہا کہ جی میں ان سے بات کروں گا جن کے پاس طاقت ہے, میں ایون دو سی ایم بلوچستان سے بات نہیں کروں. اس بارے میں میں شاید آپ کے لیے اچھی معلومات نہ دے سکوں, میں تعلق کم ہے بلوچ علاقے. چلے میں بریک لے لوں, واپس آتے ہیں. فاٹا پہ شاید بات ہو جائے. مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। मुझे बात करनी है महमूद जान अचकज़ई साहब से के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से भी, लेकिन उन्होंने खुद अभी ब्रेक से कबल कहा कि उनको फाटा के हवाले से ही बात करनी है। फाटा रिफॉर्म्स का भी आजकल बड़ा चर्चा है। फाटा में आप क्या समझते हैं? फाटा में भी गुड गवर्नेंस की भी जरूरत है, वहां पे बड़ी डेवलपमेंट की जरूरत है, उसको भी उसके हुकूक देने की जरूरत है। वो किस तरीके से मिलेंगे? अभी ये बातें भी आ रही है कि जी उसको केपीके का हिस्सा बना दिया जाए। आप इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, इस आइडिया को? मैं बदकिस्मती है बलूचिस्तान आई मीन द बलूच एरिया, बलूच पीपल, और फाटा भी, ये हमारे हुक्मरानों के लिए दोनों फाटा भी और बलूचिस्तान भी ब्लाइंड स्पॉट है। जिस तरह आपकी यहाँ कोई तिल हो या मेरे यहाँ कोई चीज हो, दे डोंट अंडरस्टैंड इट। फाटा फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज, इसकी तश्कील हुई थी अंग्रेजों के जमाने में। पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी हूं, आप पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तान के साथ, आप, ये बच्ची, ये आदमी, वो आदमी, हम पाकिस्तान के साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन में जितने आर्टिकल हैं वो सब के सब हम पे लागू होते हैं, मुझ पे भी और आप पे भी। यानी हमारा रिलेशन पाकिस्तान से कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक बाड़ समझ लें या एक चारदीवारी समझ लें, तो हम 280 आर्टिकल्स हम पे लागू हैं। आपको पता है, अब तालीम याफ्ता बच्ची हैं, गवर्निंग में पढ़ लीजिए, फाटा पे पाकिस्तान के सिर्फ 4 आर्टिकल लागू, सिर्फ 4 आइन के आर्टिकल लागू होते हैं फाटा पे। तो हमारे पे 250 या 280 या 4। जब आप फाटा की बात करते हैं तो आपको ये जहन में रखना पड़ेगा और बड़े एहतियात से आगे बढ़ना होगा। इन 4 आर्टिकल की रोशनी में आपने वहां इस्लाहत करनी होगी। इन हालात में जबकि लाखों लोगों को अपने घरों से निकाल दिया है, आपको अंदाजा नहीं भी ये लोग छुपाते हैं, ये चीजें ना छुपाएं। बाड़ा मार्केट का जो फाइनेंशियल नुकसान है वो 1 अरब से ऊपर है, 100 अरब से, सॉरी 1 खरब, 100 अरब रुपए से भी नुकसान ज्यादा है बाड़ा मार्केट का। और आपने नॉर्थ वजीरिस्तान में जो उनकी मार्केटें ढा दी हैं, उनका हिसाब किताब नामुमकिन है। 60-70 साल में लोग घर बनाते हैं, आपने सारे घर उजाड़ दिए। पहले उनको पहुंचा दीजिए घर, ताकि उस शौक से वो जरा बाहर आ जाए। सर, अभी ये बात भी तो हुई है ना कि आईडीपीज की वापसी के लिए भी हुकूमत फौरी तौर पर इसको संजीदगी से ले इकदाम करे। हुकूमत है कहाँ? वेयर इज हुकूमत? फाटा तो बिलोंग्स टू पॉलिटिकल एजेंट, और फिर जिन्होंने ये कार्रवाई की हमारी मर्जी से। लेकिन बजट तो हुकूमत नहीं देना है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट तो हुकूमत नहीं देनी है। मेरा मतलब ये है, आप उनको आराम से घर पहुंचाएंगे, वो तो शौक हो जाएंगे जब अपने घरों को देखेंगे, अपने मार्केटिंग में। इन हालात में आप कहेंगे जी हम इस्लाहत ले रहे हैं, वो कहते हैं जाओ। ठीक है, फाटे के बाद बलूचिस्तान के हालात आपको इतने बेहतर होते हुए देख रहे हैं। अभी हमने हाल ही में जो जनरल नासिर जंजुआ साहब का सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे भी उनका अपॉइंटमेंट हो गया, क्या उनकी काविशें थी, क्या उनका रोल था? सरफराज बुगटी साहब, अभी जो ये कहा जा रहा है कि जी बलूचिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, जो वहां पर हालात थे पहले, जो वहां पे अलहदगी पसंद थे, जो अलहदा बलूचिस्तान की तहरीक चलाते थे, वो सरेंडर कर रहे हैं। फिर नासिर जंजुआ साहब का बहैसियत सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंटमेंट किस तरह से देखते हैं आप? वजीर आजम की च्वाइस थी? मैं नहीं समझता, आई डोंट नो इस पे। अलबत्ता जंजुआ बड़े खुशकिस्मत निकले, रिटायरमेंट के 6वें दिन 7वें दिन एडवाइजर बने। और वो मेरे जो चाचा है सरताज अजीज, जब उनसे पूछा गया वहाँ वाशिंगटन में कि जी आपकी अथॉरिटी, उसने कहा असल में मेरे सर पे 2 टोपियाँ थी, एक फलाना की थी, एक फलाना की, तो मेरी एक टोपी उनके सर रख दी गई है, नो प्रॉब्लम। वजीर आजम साहब का डिसीजन था जी, फैसला वजीर आजम साहब का था? वाकई मैंने नक्सी से भी पूछा है, जंजुआ साहब भी नहीं मिले, नहीं है कि उनसे पूछूं, वजीर आजम भी नहीं मिले। बलूचिस्तान का मसला इतना मेरे ख्याल में आसान नहीं जिस तरह लिया जा रहा है। वहाँ पे हुकूमत मालिक साहब चला रहे हैं? मालिक साहब तो अभी तक तो गुजारा कर रहे हैं।
اچھا ایک مری معاہدہ تھا کچھ تھا نا کہ 2.5 سال کے بعد تقریباً یہ حکومت جو ہے وہ جو مسلم لیگ نون کا وہاں پہ گروپ ہے ثناء اللہ زہری صاحب کا ان کا پھر اپنا کوئی چیف منسٹر ہوگا, اس پہ بھی ابھی وزیر اعظم صاحب کوئی فیصلہ نہیں کر پائے. مری میں جو کچھ ہوا میں اس کا گواہ ہوں, لیکن وہاں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہاں سے اٹھ کے یہ بات کہیں نہیں کرنی. میں اس کا گواہ ہوں اور میں انہیں اسی اسپرٹ اور اسی الفاظ میں جب ذمہ وار میٹنگ بیٹھے گی میں اسی اسپرٹ کے ساتھ کہوں گا کہ ہم نے یہ معاہدہ کیا تھا. اب میں اس میں نہیں پڑتا کہ کون کیا معاہدہ تو ہوا تھا, جو بھی ہوا تھا ہمیں یہ کہا گیا تھا, بلکہ ہم نے دوسرے سے کہا تھا کہ یہ بس بات ہوئی ہے, یہ بس نہیں ہوئی ہے. لیکن ایسا ہونا تھا نا اکتوبر میں کہ جو ہوا ہے میں انہی الفاظ میں انہی لوگوں کے سامنے بلوچستان کے معاملات جو وہاں بیٹھے تھے. بلوچستان کے معاملات کون ڈیل کر رہا ہے؟ جب برامدات بگٹی کہتے ہیں کہ جی اگر میں بات کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا, اس سی ایم سے نہیں کروں گا کیونکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. سیدھی سادی بات ہے, اگر کوئی واقعی بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے ایک فکرہ ان کو کہہ دو, یہی فکرہ فاٹھا والوں کو کہہ دو, یہی فکرہ پشتونخوا والوں کو کہہ دو کہ بھئی اللہ پاک نے جو آپ کی سرزمین میں نعمتیں پیدا کی ہیں, ہم آپ کو اس کی عینی گارنٹی دیں گے کہ اس پہ آپ کے بچوں کا حق مقدم اور پہلا ہے. پرابلم سالوڈ. آر یو ریڈی فار اٹ اور ناٹ؟ سیدھی سادی بات ہے, صرف ایک فکرہ, میں ذمہ وار. تو احساس محرومی سے باہر آ جائے گا وہ طبقہ. اور کچھ نہیں, ہم جانے ہمارے بھوک جانے. ٹھیک ہے. اچھا ایک فکرہ کے جی محمود خان زئی صاحب, کچھ چیزیں تھیں جو مجھے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. عمران خان صاحب آپ پر کچھ الزامات لگاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے پاس آپ کے جو تمام عہدے ہیں گورنر بلوچستان سے لے کے وہاں کے ایم پی ایز, وہاں کے جو مینیجر کوئٹہ ایئرپورٹ, ڈی آئی جی موٹر ویز, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اور سارے وہاں پہ ایم پی ایز, وہ تمام کے تمام آپ نے اپنے رشتہ دار وہاں پر رکھے ہوئے ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ خدا ان کو انہوں نے نام بھی دوں آپ کو اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو. نہیں میں سر انہوں نے نہیں کہا بھائی محمد خان اچکزئی, بھائی آپ کے حمید خان اچکزئی, آپ کے مجید خان اچکزئی, پھر آپ کی بیوی کی کوئی بھابھی, پھر نسیمہ ایم این اے, پھر ان کی بہن, پھر ان کے بھائی, تو یہ ہے کوئی ایسی لسٹ آپ کی؟ 3 آدمی رشتہ داروں کی بنیاد پہ, محمد, میں, ڈاکٹر حامد ہم قومی اسمبلی میں تھے, حمید خان واز ایم پی اے فرام دیٹ ایریا. اب اس میں یہ ہوا حمید خان وفات پا چکے ہیں, اس کا بیٹا ہے مجید, وہ الیکٹ ہوا ہے. میرا چھوٹا بھائی پہلے ایم این اے تھا, اب ایم پی اے ہے, میں ایم این اے ہوں. جب یہاں بات ہوئی گورنر کی بات مری میں نے ان سے کہا تھا کہ ہم اب چونکہ فیصلہ ہوا تھا کہ گورنر ہماری پارٹی کا ہوگا, میں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ وہ کمپٹنٹ ہوگا, لکھا پڑھا آدمی ہوگا, کرپشن کی اس کی بنیاد نہیں ہوگی, میڈیا میں اس قسم کا آدمی ہوگا. وہ بدقسمتی سے اس معیار پہ میرے خیال میں میرا بھائی زیادہ. آپ نے ریکمینڈ نہیں کیا تھا ان کا نام؟ میں نے سٹینڈ لیا تھا, ریکمینڈ بھی نہیں کیا, ریکمینڈ بھی کیا تھا, سٹینڈ بھی لیا تھا, اور اب بھی سٹینڈ لیتا ہوں. پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آپ جب سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, جب سے آپ پارلیمنٹ میں تھے, آن لائٹر نوٹ آپ کا جو لباس ہوتا ہے وہ بڑا ٹپیکل ہوتا ہے, تو یہ آپ کی پہچان ہے, آپ اس کے علاوہ کبھی کچھ اور نہیں؟ بس عادی ہو گیا ہوں, اس کا عادی ہو گیا ہوں. عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کنٹینر پہ چڑھ کے اس کا کوئی مذاق بھی بنایا تھا آپ کی اس چادر کا, ان کو کیا چادر یوں کر کے, ان کو کیا مطلب اس سے؟ عمران خان بس عمران خان ہے. نہیں, ان کو آپ کے ساتھ کیا, ان کے مخالفت کیا ہے, اختلافات کیا ہیں؟ نہیں, کیا اختلافات ہو سکتے ہیں؟ وہ میاں والی کا غریب رہنے والے پتہ نہیں وہاں گیا بھی ہے نہیں گیا, کرکٹ کی دنیا کا ہیرو ہے, شریف آدمی ہے. چلے شریف تو ہے, شریف تیسرا شریف, تیسرا شریف نہیں تھی وہ شریف. میں انورٹیڈ کاماز میں وہ لکھتا ہوں, مطلب یہ کہ بس یہاں اس کی عادت ہے, بس ٹھیک ہے, اس کو مزہ آتا ہے, لیکن وہ یہ عیاشی بہت دیر نہیں کر سکے گا. ہر آدمی کو پورے الفاظ سے یاد کرنا یہ کوئی اچھی عیاشی نہیں ہے, یہ اس کی اجازت لوگ اس کو دے سکتے ہیں, پر وہ کرتا ہے, انجوائنگ اٹ. عمران خان کا کوئی فیوچر دیکھتے ہیں ہم ویسے؟ میں اس بارے میں میں دوسروں کے بارے میں محتاط ہوں, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. فیوچر
نہیں ابھی جو اس وقت ان کی پارٹی جس کو کہنا چاہیے کہ مشکل ترین وقت سے گزر رہی ہے, بڑے اس پہ زوال کسی لوگ کہتے ہیں, دھڑے بندیاں بھی ہو گئی ہیں, آپسی اختلافات بہت زیادہ ہیں, الیکشن بھی کوئی نہیں جیت رہے, باتیں تو دھاندلی کی کرتے ہیں. میں اس بارے میں خاموش, میں کچھ نہیں کہتا. چلے وہ مشکل میں, خدا اس کی مشکل آسان کر دے. صحیح ہے, لیکن وہ مشکل میں ہے. مشکل میں ہے, مشکلوں سے نکلیں گے خدا اس کی مشکل آسان کر دے. ٹھیک ہے, آپ دعا دیتے ہیں. میں تو فقیر تو نہیں ہوں, لیکن میری دعا کبھی کبھی قبول ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمود خان چزئی صاحب ہمیں ٹائم دینے کا. ناظرین گفتگو کر رہے تھے اور بات یہ تھی کہ بڑی بہت زیادہ امپورٹنٹ پرٹیننٹ باتیں انہوں نے کی ہیں. اللہ کرے کہ جتنی اصولی باتیں انہوں نے کی ہیں اور جتنی آئینی باتیں کی ہیں اس کا ایز اٹ از اطلاق بھی ہوتا ہو اور ایسا آگے آنے والے وقت میں ہو. لیکن اس کے علاوہ بات ساتھ میں یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے, ابھی نہیں آگے صحیح کرنا میں یہی پڑے گا. ملک کی ترقی کا دار و مدار بھی اسی پر ہے. نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.